جی, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप और तबीयत सेहत कैसी है? हमने शुरू किया हुआ है नावल जन्नत के पत्ते। लास्ट वीडियो में लास्ट लाइन थी कि रुहील अमेरिका में था और वहाँ पर लोग अमूमन सारा वक़्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में उसकी निगाहों से उस वीडियो का गुज़र जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया अब वो क्या करे? उसने पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे-मरे कदमों से चलती हुई बाहर लॉन्च में आई। क्रैडल के साथ रिसीवर पड़ा था। उसने कँप-कँपाते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। "हेलो, हया कैसी हो?" रोहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा नहीं कर पाई। "ठीक, तुम ठीक हो?" "एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी।" इसका दिल ज़ोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? कि किस बात की? "भई तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो और किस बात की भला?" "ओह अच्छा।" उसकी अटकी हुई साँस बहाल हुई। वो नडाल सी तब से सोफ़े पे गिरी। "हाँ, जा रही हूँ। थैंक यू सो मच।" इन गुज़रते 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। "कब तक जाना है?" वो खुशी से पूछ रहा था। "जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक।" "तो क्या तुम इधर सबीन फूफू की फैमिली से मिलोगी?" "पता नहीं, अभी सोचा नहीं है।" उसके पास इस वक़्त सोचने के लिए ज़्यादा बड़े मसाइल थे। "क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो?" वो ज़रा परेशान हुआ। "अरे नहीं।" वो सरन सँभली और फिर इधर-उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने में कामयाब हो गई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुँह पे रखे लेटी थी। यूँ सर मुँह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरियम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो पता न चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सरद देखकर इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब तो तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी, तो सैमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने ताया फुरकान की कोई फैमिली फ्रेंड बम है। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि वो रिश्ता तो ढके-छुपे अल्फाज में माँग ही चुके थे। हयात सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हयात ड्राइंग रूम में झाँककर अंदर कमरे में आई तो वो मुँह लटकाए बैठी थी। "तुम ऐसे क्यों बैठी हो?" इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पे सलीके से दुपट्टा जमाए वो बर्त खोए के लिए तैयार बैठी थी। हाँ, आँखें ज़रा वीरान-सी थीं। "वो वीडियो, दफ़ा करो उसे, और सब बुला रहे हैं।" लड़की को उसकी वालदा माजिदा ने अंदर बुलाया है, "तुम्हें दिखाने के लिए आओ।" उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। "और अब्बा?" इरम की आँखों में ज़रा-सी परेशानी उतरी। "इनसे इजाज़त ले ली है और वो बाहर मर्दों में बैठे हैं।" वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर को रुकी थीं। अंदर सोफ़ों पे सैमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी भी बैठी थीं। सामने वाले 2 सिंगल सोफ़ों पे एक नफ़ीस सी खातून और एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज़ लवाज़मात से सजी थी और सोनिया बसित इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। "बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया, बापर्दा, सोम सलात की पाबंद।" वो ख़तून मुस्कुरा कर कह रही थी। "अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम।" वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पे सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हम रंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पे लिए इरम झुकी-झुकी निगाहों से सामने एक सोफ़े पे आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पे गिरते सिल्की बाल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउज़र,
زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پیچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹی کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس چکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت سب ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے۔ وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کے اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاس کا بٹن سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور پٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھیں۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سہمت آئی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے وہ نڈال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ انہی کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سیما بھابھی بہت اپسیٹ تھی، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ تو محیر رہ گئی۔ چند روز قبل ثنا طائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو ہم اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ صفحے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا، بس وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ پی ٹی اے
اب شاید ارم کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے، کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے پی ٹی اے۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک بوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا، اور خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بہر کو لپکی۔ ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ او ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدکی۔ اگر کسی کو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ لڑکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں؟ وہ نیم رضا مند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں اپنی کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سول ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ مدسبس بیٹھی تھی کہ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ ارم مگر اب یہ کرنا تو ہے نا؟ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیجی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چونکہ اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کا لنک لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ کوئی بھی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہلو؟ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر مسٹر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان عسکر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے،
خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرس شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایک ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، کولبن سپانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن دادا فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم خود بخود سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی، جی جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا، احساس آگے اس کا گلا رند گیا، احساس تو ان سے کچھ بولا بھی نہیں۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا مینو بوجھ کے اوپر سے اتر گیا۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے مجھے بھی آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا، مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا طاہر فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو پرائیویٹ نمبر سے۔ پھر کال آنے لگی تھی کہ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا سفر اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا چاہیے، یعنی کم و بیش 15 دن اس ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہیں سوچوں میں الجھی تھی۔ یہ قطع کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑ اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور اب تو غصہ ہو رہی ہو؟ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ نے اسے چہرے پہ سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہے باجی، ڈولی ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کے ڈولی نے میرا سارا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پہ، البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیص کی آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔
اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی آپ سے۔ گیٹ لاسٹ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو آئی سی گیٹ لاسٹ والے میں تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کری پنکی، نال اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سوت لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے، اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑا ہی گیا۔ باجی جی میں تو تہانوں ڈولی کی دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تساں اس طرح گا رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے پر ٹکی تھیں، ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی کل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے حرج مچنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بار کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہیں، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ وہ چھڈو باجی جی، پنکی چنچلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل نہیں دے رہی تھیں۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ آنکھوں میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے ہی رہی تھیں، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ میں انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے، گاڑی آگے بھگانے کے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بری لکیر بن گئی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی، پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سراب بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی کا پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لان میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ خیز و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڑھیز اس کی طرف اچھالیں۔ وہ سب موجود تھے، تایا، فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے نہیں ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا! اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے، ان کے لب ہل رہے تھے، مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی
پنکی بے حیا پنکی انگلیاں فون کی کنڈی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، زد سی روشنی ہاتھ سے پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، مگر کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اوہ خدایا! وہ نڈال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم سینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، چونکہ اسکرین کو دیکھا، پرائیویٹ نمبر کا لنک۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، پھر اس نے کہا، فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کی انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شاپ شور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جرجری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد تو وہ اس سے نپٹ لے گی۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل ناول ورس میں وجدان مصطفیٰ ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور بتائیے کہ ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔